अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमेरात है 7 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने पुर्तगाल की कहानी बयान की ट्वीट में उधूरी, उसमें एक वर्क साहब का वो जिक्र करते हैं। ये वर्क साहब हैं कौन? आज हमने इस पर तहकीक की है और बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात हम तक पहुँची हैं कि ये बड़े पहुँचे हुए वर्क साहब हैं। इनका ताल्लुक़ ना सिर्फ अशराफिया से है बल्कि इनका ताल्लुक़ सहाफ़ियों से भी है। इनका ये होते कहाँ हैं, ये फ़ौज में थे, कैसे फ़ौज से इन्हें रुखसत किया गया, इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, कारोबार क्या है, इनका पार्टनर लाहौर में कौन है। और ख़ाजा साहब का जो उससे पहले वाला ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी और ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं। बुज़दार के करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है। वो कौन है और उसके साथ फिर क्या हुआ, उसकी बरतरफी कैसे हुई। और जुनैद सलीम साहब से लेके एक दो और सहाफ़ियों ने खबर दी कि ख्वाजा साहब ये जो मुद्दा पुर्तगाल वाला, प्रॉपर्टी वाला, ब्यूरोक्रेसी वाला अब सामने लेके आए हैं, असल वजह उसकी एक और किरदार है। वो सियालकोट में तैनात ADCR, उनकी कहानी भी सुनाई जा रही है। उनका ख्वाजा साहब का ताल्लुक़ क्या है, उनको बचाने के लिए क्या ख्वाजा साहब ने ये कहानी शुरू की और फिर वर्क का नाम भी लिया। और वो किरदार जो हैं सियालकोट वाले ADCR, इकबाल सुंघेड़ा उनका नाम बताया जा रहा है, वो कब गिरफ़्तार हुए, किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए, किस हाउसिंग सोसाइटी को उनसे शिकवे शिकायत थी। और अब जब ये कहानी खुल रही है तो आपको एक बड़ी अहम खबर दूँ। कुछ अहम इदारे जो हैं वो पंजाब भर में जो अहम तरीन अफसरान रहे, जो इस धंधे के साथ किसी हद तक मुंसलिक रहे, उन तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ इस बीच में कल रात आपने देखा होगा खबर आई कि इस्तीफ़ा भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तरदीद आपकी ख्वाहिश है, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। तो हुआ क्या, वो गए कहाँ, गायब क्यों रहे कल, और फिर उन्होंने क्यों कहा कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे? क्या वाकई वो इस ADCR को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? है ना अनगिनत सवालात। और फिर मलक रियाज साहब की प्रॉपर्टियाँ, उनकी नीलामियाँ भी हो रही हैं। ख़रीदने वाले पता चला है कि आज़ाद डिजिटल के CEO हैं, मुसव्वर अब्बासी साहब हैं कोई ताजर। उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो अगर आप मेरे साथ रहें तो आराम से तरीके से आज आपको बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी सुनाते हैं, जो कि जब से मैंने सुनी, तहकीकात की, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा है। आ जाइए, सबसे पहले इल्ज़ाम ये है जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर उनके मुखालिफिन लगाते हैं और कुछ सहाफ़ियों ने बात की है। मैंने जिक्र किया जुनैद सलीम साहब का भी और दीगर का भी। तो वो ये कहते हैं कि असल में ADCR जो हैं, एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल जो होते हैं डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के, ये 17 ग्रेड के हैं। PMS अफसर हैं इकबाल सुंघेड़ा साहब, और ये बकौल शख्स से ख्वाजा साहब के इलेक्शन में RO भी रहे, अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ तब भी रहे। तो सीनियर थे ग्रेड 17 में, 18 में शायद हो जाती तरक्की इनकी। तो कहानी शुरू ये होती है जो अभी तक मैंने अनर्थ की। कहानी मुबैना तौर पर कुछ यूँ है दोस्तों, कि ये जो ADCR साहब हैं, सियालकोट में एक स्पोर्ट्स फैक्ट्री है। आप कह लें कि खेल का कोई सामान बनाते होंगे, बल्ला शल्ला, दीगर कुछ चीज़ें भी शायद। तो उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई। उस हाउसिंग सोसाइटी को जब बनाया तो ज़ाहिर बात है ADCR साहब से कई मंजूरियाँ, इनका काम है रेवेन्यू, ज़मीनों के मामलात को देखना, तो उनकी खिदमत भी चाहिए थी। उनकी खिदमत भी उन्होंने की। इत्तला है बड़ी अच्छी खिदमत की होगी, गाड़ी वाड़ी को, बंगला, प्लॉट श्लॉट, इत्तला है। तो इसकी तस्दीक तो अब एंटी करप्शन ही करेगा। उसके बावजूद उनके साथ कुछ मसाइल हो रहे थे हाउसिंग सोसाइटी के साथ, वो जो स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है, बल्ले शल्ले बनाने वाली। तो उनकी जब बस हो गई, ADCR साहब ज़ाहिर बात है उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे थे। तो अब मैं आप देने लगूँ आपको अहम तरीन खबर। वो फिर जब तंग आ गए इस निज़ाम से, इस सिस्टम से, तो वो एक इंतहाई 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 अहम जगह पहुँच गए। इंतहाई अहम जगह के एक करीबी हल्के तक वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने बताया कि हुजूर साढ़े नल ते ए हो रहा सियालकोट, मुबैना तौर पर बकौल शख्स से। उसके बाद वो अहम तरीन जगह जो है वो हरकत में आई कि ये तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ मेरी ज़िम्मेदार लोगों से बात हुई। बेदिया रोड लाहौर का एक बड़ा मशहूर मारूफ इलाका है, फार्म हाउसेस पाए जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को तौफीक है, जिनके पास माल पानी है, आसाइशें हैं, अक्सर बेदिया रोड वीकेंड वगैरह पे
وہاں کھلے ڈلے فارم ہاؤس ہیں، فطرت ہے، قدرت ہے، فارم ہاؤس ہے، تو اکثر شاموں کو وہاں استراحت فرماتے ہیں جی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں یہ میرا خیال ہے کوئی 30 جولائی یا اس کے آس پاس ان موصوف کو، یہ جو اے ڈی سی آ رہے ہیں جن کا تعلق خالد صاحب سے جوڑا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اینٹی کرپشن پنجاب نے۔ میں نے بڑی کوشش کی، ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے آئے کہ الزام کیا ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا، جلد سامنے آ جائے گی۔ بیدیاں روڈ سے گرفتار کیا گیا، پہلے 5 روزہ ریمانڈ ہوا، آج پھر 4 روزہ ریمانڈ کل دے دیا گیا ہے، اور یہ شکایت ہے نجی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی، جس کا میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا، جس کے الزام میں ان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ایک اطلاع تازہ یہ ہے کہ ریکوریاں بھی ان سے کچھ لے لی گئی ہیں۔ اب آ جاتی ہے کہانی کہ پھر خالد صاحب کیوں حرکت میں آئے مبینہ طور پر، وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ شاید وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گرفتاری سے پہلے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی اہم ترین جگہ پہ شکایت لگانے سے پہلے کوششیں ہوئیں کہ معاملہ بیٹھ کے بات چیت سے حل ہو جائے، لیکن نہیں، ممکن نہیں ہو پایا۔ تو پھر اب ان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد ریکوریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اب اس واقعے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک بڑا اہم محکمہ ہے خفیہ، وہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑا اہم محکمہ ہے، بہت اہم محکمہ ہے۔ اس کے کچھ ذمہ داروں نے نا پورے پنجاب میں ایسے افسران اور ایسے نیٹ ورکس کی گردن کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ جلد آپ دیکھیں گے کہ ایسے مزید انکشافات ہوں گے، ریکوریاں ہوں گی، پکڑے جائیں گے، پتہ چلے گا فلان دھندا تھا، فلان بندے سے اتنے لیے تھے، اور یہ کہانی ہوئی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی خالد صاحب انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، خواجہ صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں جی وہ تو اس کی تردید کر رہے ہیں۔ البتہ جب کل رات یہ خبر آئی کہ خالد صاحب استعفیٰ دینے لگے ہیں کہ جی اس بندے کو رہا کیا جائے جس کو پکڑا گیا ہے، ظاہری بات ان کے حلقے کے آر ہو رہے ہیں، تو ان کے قریبی حلقے تو کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ تو چیک کیا تو خواجہ صاحب اصل میں ان کی جو اہل خانہ ہیں، بچے کہہ لیں، بیٹیاں یا بیٹا، وہ امریکہ تھے تو وہ واپس آئے ہوئے تھے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ کل کا دن انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، مری شری میں میاں صاحب یا دیگر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، تو کل وہاں مصروف تھے۔ رات کے جب ان تک یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے لکھا کہ افواہوں میں حقیقت نہیں۔ زبیر علی خان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے لکھا کہ جی استعفیٰ دے رہے ہیں خالد صاحب، کہ میں اب استعفیٰ دے رہا ہوں ورنہ اس بندے کو چھوڑا جائے۔ تو پرسپیکٹیو یہ بنایا گیا ہمارے جو شہزاد اکبر پی ٹی اے کے حامی دوست ہیں کہ خالد صاحب اب استعفیٰ دینے لگے ہیں کیونکہ ان کا بندہ پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں افواہیں، میں استعفیٰ نہیں دے رہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، استعفیٰ خالد صاحب واقعی ہی نہیں دے رہے، نہ دینے کا ارادہ تھا، کیونکہ اب اس مدعے میں آ گیا ہے اہم ترین خفیہ ادارہ، وہ والا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، وہ جو سویلین خفیہ ادارہ وہ نہیں ہے، اہم ترین میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اب یہ براہ راست اہم ترین جو ملکی شخصیات ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں اچھی بات بھی ہے کہ اچھی بات ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، سیاستدان کیا کرتے ہیں، بیوروکریسی کیا کرتی ہے۔ یہ ہوگی کہانیاں ختم۔ استعفیٰ انہوں نے بالکل نہیں دینا تھا کیونکہ اہم ترین ادارہ آ چکا ہے، نہ ان کا استعفیٰ لیا جانا تھا، نہ ان کا استعفیٰ کی کوئی بات کہیں ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وجہ اہم ادارہ بیچ میں آ چکا ہے، آپ استعفیٰ دیں گے تو آپ تو پھنس جائیں گے کہ اچھا آپ اس بندے کے لیے دے رہے تھے، اس لیے نہیں دے رہے استعفیٰ۔ یہ کہانی کلیئر ہوگی آپ کو۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو خالد صاحب کہتے ہیں پرتگال، آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال، اس پہ آج انصار باز صاحب کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی بیوروکریسی نے بڑا برا محسوس کیا کہ جی آپ نے ہمیں ملائن کیا، بدنام کیا ہے، ایسی خبریں خالد صاحب نے لگا دی ہیں، ایسا ٹویٹ کر دی ہے۔ بھائی جان آپ بی بی سی کی کل کی رپورٹ پڑھ لیں۔ کل میرے پروگرام میں زاہد کشکوری صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 2000 یا 2500 کے قریب بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے ڈول نیشنلٹی اور پرتگال آگے پیچھے پراپرٹیاں اور دیگر کام کیے ہوئے ہیں، وہ مزید بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ کہانی تو بھی انرتھ ہونی ہے۔ یہ جو خالد صاحب نے پرتگال، اشرافیہ، پناہ گاہیں، اس کا ذکر کیا نا، اس میں جس بیوروکریٹ کا وہ ذکر کریں کہ 4 ارب روپیہ اس نے بیٹیوں کی سلامی لی اور وہ بزدار کی اہم ترین شخصیت تھی اور اب وہ زندگی عیاشی کر رہا ہے، اس کے خلاف نیب کہتی ہے کارروائی مکمل ہو چکی، وہ برطرف ہو چکے تھے، وہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو آج اب انصار صاحب کی خبر میں تھا کہ نہیں جی بیوروکریسی میں بڑا آپ نے انہیں بدنام کیا ہے۔ جی کیوں بدنام کیا جی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے ملک کے جو بیوروکریٹ ہیں ان کے اپنے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کی پراپرٹیاں باہر ہیں، دوہری شہریتیں ہیں ان کی، جب ان کا انٹرسٹ باہر ہوگا میری آپ کی خیر یہ کیا کریں گے فکر، یہ تو میں کل بھی بات کر چکا ہوں۔ لیکن اب آتا ہوں دوسری، اب یہ بڑی اہم ترین میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ یہ جو خالد صاحب نے کہا نا کہ بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کی پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورک صاحب ادا کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کون سا ورک ہے، اس تک بھی میں پہنچ گیا ہوں، میرے پاس اس بندے کا نام، نمبر،
پتہ، تصویریں سب موجود ہیں. یہ کوئی بہت بڑا ورق نہیں ہے لیکن بہت بڑا ورق بن چکا ہے. یہ کسی کو پرتگال کا ویزا لے کے دینا تو غلط بات نہیں ہے، کسی کو وہاں پہ پناہ گاہ دینا یہ بھی بری بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ورق صاحب ہیں یہ کسی زمانے میں فوج میں بھی رہے، بتایا جاتا ہے. یہ کپتان کے عہدے تک رہے. اب میں ان کا پورا نام نہیں آپ کو بتا سکتا، بس یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے نام میں آخر میں آتا ہے سہیل ورق، اس سے پہلے بھی ایک نام آتا ہے. یہ جو ورق صاحب ہیں ان کا پاک فوج میں یہ رہے ایک زمانے میں، اور پاک فوج کی ایک بڑی مایہ ناز رجمنٹ ہے، اس کا حصہ رہے. یہ کشمیر کے لیے جانی جاتی ہے وہ رجمنٹ. ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سروس جو یہ کپتانی پہ فارغ کر دیے گئے. یہ اتنے نااہل تھے، اس قدر ان کے اوپر چیٹنگ، فراڈ اور دو نمبری کے الزامات تھے کہ فوج نے انہیں برداشت نہیں کیا، کپتانی کے عہدے پر فارغ. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شخص اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ کیپٹن نہیں لکھ سکتا. کیوں نہیں لکھ سکتا؟ کیونکہ یہ وہاں سے کورٹ مارشل اس کا ہوا. تو یہ صاحب جو ہیں ان کے اوپر فراڈ کے کیسز ہیں. ان کے اوپر یہ کیس بھی ہے فوج میں رہتے ہوئے کہ انہوں نے ایک کار پرچیز کی CSD سے، اس کی اماؤنٹ پے نہیں کی. انہوں نے اپنی پوسٹنگ کے اور ٹرانسفر کے معاملات میں دو نمبری کی مبینہ طور پر. ان کی جو رپورٹ تھی ڈسپلنری معاملات پہ وہ بڑی ناقص تھی. ان کے پولیس اسٹیشنز میں بھی معاملات رہے، ایبسنٹ رہے، بگوڑا بھی یہ کہلائے لاہور کینٹ میں رہتے ہوئے. اور ان کو پھر ڈسمس کیا گیا سروس سے کرپشن، کاورڈنس اور امورل ایکٹیویٹیز کے اوپر 2016 میں. یہ جو ورق صاحب ہیں ان کے بارے میں صرف 2-4 باتیں آپ کو بنیادی بتاتا ہوں. اگر آپ ان کو میرے زبانی سننا چاہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ پرتگال میں پائے جاتے ہیں. لاہور شہر میں مینار پاکستان کے آس پاس بڑے شاندار ریسٹورنٹس ہیں، شاندار وہاں پہ کھانے ملتے ہیں. وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ کے جو صاحب ہیں، مالک ہیں، وہ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ ان کے پارٹنر ہیں. ان کے ساتھ مل کے تو گجرانوالہ اور لاہور اور اس کے آس پاس کی جو اشرافیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کی ہو، پولیس کی ہو، سیاستدانوں کی ہو یا بزنس مینوں کی ہو، ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کی ہو، ان سب کو انہوں نے اپنے کاروبار میں، اپنے اس پروجیکٹ میں شامل کیا. گولڈن ویزا، فارم ہاؤسز پرتگال لے کے دینا، پراپرٹی کیسے باہر بھیجنی ہے، پیسہ کیسے باہر بھیجنا ہے، جس کا ذکر قائد صاحب کسی حد تک کر گئے ہیں. نام نہیں پورا لیا انہوں نے. میں نے قائد صاحب کو ویسے آن ریکارڈ اس شخص کی تصویریں اور اس شخص کی معلومات لکھ کے بھیجی کہ آپ اس ورق کا ذکر کر رہے ہیں. اگر وہ مجھے جواب دیں گے تو کل میں نشر کر دوں گا. مجھے امید ہے جواب نہیں دیں گے اس سلسلے میں، تصدیق یا تردید شاید نہ کریں. یہ جو ورق صاحب ہیں، ان ورق صاحب نے اس بندے کے ساتھ مل کے جو کہ لاہور میں مینار پاکستان کے آس پاس اس کے سائے تلے ایک بڑا اہم ریسٹورنٹ ہے، بڑا مشہور، مہنگا بڑا ہے. مسئلہ یہ ہے اس کے مالک کے ساتھ مل کے بندے گھیرے، اور پھر انہوں نے اس میں پولیس کے کئی نامی گرامی افسر ہیں، اور پھر پرتگال کے معاملات شروع ہوتے ہیں. پھر پراپرٹیز وہاں خریدی جاتی ہیں، پھر ویزے لے کے دیے جاتے ہیں، پھر یہاں سے رقمیں وہاں جاتی ہیں، پھر شہریت وہاں لے کے دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہانی مسلسل آگے بڑھتی جاتی ہے. اس شخص کی ایک اور شناخت ہے. یہ شخص آپ کو سابق چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی تصویر میں نظر آئے گا. اس وقت جو پنجاب کی ذمہ دار ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نظر آئے گا. یہ ہر سیاسی جماعت کے اہم شخص کے ساتھ بھی آپ کو دکھائی دے گا. کبھی سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہوگا، کبھی پرتگال ہوگا، کبھی لسبن اس کے کیپٹل میں ہوگا، کبھی یہ پاک فوج کے حق میں نعرے لگا رہا ہوگا، کبھی یہ دین کے حق میں نعرے لگا رہا ہوگا، کبھی یہ سیر و سیاحت کر رہا ہوگا. رنگین زندگی ہے، بھرپور زندگی ہے. ویزے کے دھندے نے کمال کر دیا اس شخص کے لیے. تو مزہ تب آئے کہ قائد صاحب اس کے بارے میں ڈیٹیلز دیں اور بتائیں کہ اس نے کیا دو نمبری کی ہے. میں نے صرف ڈیٹیل دی ہے معلومات کہ یہ ہے کون، ہو کون سکتا ہے. قائد صاحب کے اوپر یہ ہے کہ وہ معلومات دیں کہ اس نے دو نمبری کیا کی ہے اور کون کون لوگ اس کے ساتھ ملوث ہیں. کئی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس شخص کو ایک عادت تھی کبھی کبھار لاہور، اسلام آباد، کہ یہ ہر اہم اور موٹی شخصیت کے ساتھ ملنے کا خواہش مند ہوتا تھا. تصویر لے کے تو فوراً کہ جی، اور پھر اس تصویر کی بنیاد پہ اگلے کلائنٹ کو گھیرو کیا کرتا تھا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو یہ کلائنٹ بھی ہے، ہمارے پاس تو یہ کلائنٹ بھی ہے. گل سمجھ آ گئی جی؟ یہ پیچیدہ معاملہ ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیوں ہوتے ہیں. اس کو انرتھ کرنا ہے اگر ملک کے اہم ادارے نے، خفیہ ادارے نے، تو پھر بے دریغ کریں. پھر یہ نہ دیکھیں کون کس میں ملوث ہے. میرے ملک کا پیسہ لوٹ کے جب باہر جائے گا،
میرے ملک کی گورننس کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بچے جب باہر ہوں گے تو انہیں میری پرواہ نہیں ہوگی. اگر آپ نے واقعی ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر پکا ہاتھ ڈالیں, کچا ہاتھ ڈال کے کرکرا نہ کریں. دیکھیں نا اب آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے اوپر بھی, وہ اب ان کی مارکیاں, ان کی پراپرٹیاں نیلام کی جا رہی ہیں کیونکہ 3 کیسز میں ملک صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے, اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میرے آپریشن نہیں چل پا رہے, شاید میں بند کر دوں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی فوج کے ساتھ. وہ کہ صدر مملکت ہوں, کئی صحافی ہوں, کئی ریٹائرڈ لوگ ہوں, کئی حاضر سروس ہوں, سب نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ ہو جائے ملک صاحب کے ساتھ, نہیں ہوا. اب ان کی 6 ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو نیلام کیا گیا کیونکہ 3 مقدمات میں وہ اشتہاری ہیں بشمول 190 ملین. اس میں ربائش مارکی ہے اسلام آباد پنڈی میں, نیب نے اس کو 50 کروڑ روپے میں نیلام کیا ہے. یہ کوئی 57 کنال پر مبنی پراپرٹی ہے, 9 کنال کی بلڈنگ ہے, اور اسد چودھری ایک صحافی انہوں نے لکھا کہ اس کی قیمت 2 ارب بنتی ہے, تو اونے پونے داموں میں بیچ کے 50 کروڑ میں نیلام کی جا رہی ہے. الزام اب یہ لگ رہا ہے کہ من مرضی کے لوگوں کو نیلام کی جا رہی ہے. ایک ان کی کمرشل جائیداد ہے کارپوریٹ آفس نمبر 1, 87 کروڑ کی مشہود بولی لگی ہے, دوسرے کی 88 کروڑ کی, اس کی منظوری بھی باقی ہے. نیب نے اعلامیہ بھی جاری کیا, باقی 3 کی بعد میں کی جائے گی نیلامی. تو ہاں اس میں خبر یہ ہے کہ کوئی تاجر ہیں, بزنس مین ہے, مصور عباسی صاحب, باریش ہیں جناب مصور عباسی صاحب, یہ آزاد ڈیجیٹل میڈیا اس کے CEO ہیں. تو اطلاع یہ ہے جی کہ انہوں نے یہ پراپرٹیاں خرید فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت ڈالے, ماشاءاللہ ان کو اور توفیق دے کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس نیلامی کو کے خلاف جو ملک ریاض کی درخواست سے مسترد کیا تھا, اور یہ سپریم کورٹ اب گئے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو جو ہے یہ ابھی تک ملک صاحب کی بات نہیں بن رہی, ان کی فائلوں کو پہیے نہیں لگ رہے. میں نے یہ خواجہ صاحب کے استعفے سے لے کے, ورک صاحب سے لے کے اقبال سنگھیڑا صاحب کی کہانی آپ کو سنا دی ہے. آپ کی مرضی, آپ نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے کیا نہیں. تصویریں میرے پاس ہیں, ڈیٹیلز میرے پاس ہیں, کوشش کروں گا کسی اور روز آپ کو منورنجن دکھا دوں. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.